अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामईन गिरामी, इससे पहले कि आज की वीडियो शुरू की जाए, आप सबको अस्सलामु अलैकुम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और मुझे भी खैरियत से रखे। और सामईन गिरामी, इससे पहले वीडियो शुरू हो, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। आज की वीडियो का मौजू कुछ यूं है, इससे पहले कि इसको जिक्र करा जाए, हम ये एतराफ़ कर लें कि हमारा दिल अजीज़ वतन पाकिस्तान हमारी जान है। और इकबाल ने तो ये कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। तो सामीन गिरामी, मजहब और दीन के बाद जो हमारे लिए एक जज्बा है वो है हुब्बुल वतनी का। वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना हमें कोई ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए है कि जो हमें ये साबित कर सके कि हम मुहिब्बे वतन हैं। हम मुहिब्बे वतन हैं, ये अल्लाह जानता है, और अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है, हम इसका शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं। पंजाब असेंबली ने गुज़िश्ता दिनों कुछ बिल की बात करी कि जिसमें ये जिक्र हुआ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के आगे अलैहिस्सलाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाना चाहिए। सामईन गिरामी, हमने बचपन से ये सुना है कि कोई भी दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, कई आइन बने, 73 का आइन, उससे पहले के आइन, हर एक में हाकमियत आला का तसव्वुर अल्लाह ताला को हासिल है। और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो है वो चलेगी उसूली तौर पर कुरान और हदीस के ताबे। सामईन गिरामी, अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखवाने की ये कोशिश गैर कुरानी है, कुरान के बरखिलाफ है। इससे पहले कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र मुबारक की तरफ बढ़ें, सबसे पहले ये उसूल देखते हैं कुरान में कि अंबिया अलैहिस्सलाम के आगे अलैहिस्सलाम कुरान की किन आयात को देखकर लगाया जाता है। हम चलते हैं सूरह साफ़ात की तरफ। सामईन गिरामी, ये सूरह साफ़ात है, ये आयत नंबर 79 आप देख सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सलाम हो नूह पर, ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम पर, इसलिए हम नबी नूह को नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं। फिर सामईन गिरामी, इसी सूरह साफ़ात की आयत नंबर 109 पर देखें तो सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। फिर सामईन गिरामी, जब हम इसी सूरह की आयत नंबर 120 पर निगाह डालते हैं तो हमें मिलता है सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा पर सलाम हो, हारून पर सलाम हो। इसी उसूल की वजह से कि तमाम अंबिया पर कुरान ने सलाम भेजा है, हम अंबिया को अलैहिस्सलाम कहते हैं। मगर सामईन गिरामी, इन्हीं आयत के नीचे हम एक और आयत देखते हैं। वो आयत क्या है? सूरह साफ़ात आयत का निशान 130, सलामुन अला इल यासीन, सलाम हो आले यासीन पर। सामईन गिरामी, वैसे तो समझदार समझ गए होंगे कि यासीन है कौन, उनकी आल कौन है। कुरान फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आले यासीन आले मोहम्मद हैं। मगर सामईन गिरामी, हम इसको अपनी तरफ मंसूब नहीं करेंगे। हम अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन, सिर्फ एक दो नहीं, जमात मुफस्सिरीन का कौल दिखाएंगे कि यह आले मोहम्मद की बात हो रही है, यहाँ सलाम आले मोहम्मद पर भेजा जा रहा है। सामईन गिरामी, हमने दिखाया कि जिस उसूल के तहत, जिस चार्टर में अंबिया को अलैहिस्सलाम कहना हमने सीखा, उसी चार्टर में सलामुन अला इल यासीन भी है भाई। इसके बारे में अहले सुन्नत की मुफस्सिरीन की एक जमात का क्या कौल है, आइए देखिए।
سامعین گرامی، یہ کتاب ہے سفینہ نوح، اور یہ کتاب جو ہے وہ جناب مرحوم محمد شفیع اکاڑی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کوکب نورانی صاحب کے والد ہیں۔ اب اس کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں سلام علی الیاسین کی تفسیر کو مفسرین اہل سنت نے کیا لکھا ہے، آئیے۔ سامعین گرامی، یہ وہی کتاب ہے سفینہ نوح، اور اس کا صفحہ نمبر 50 ہے۔ سامعین گرامی، یہ دیکھیے کہ یہ آیت ہے جس کو انہوں نے درج کرا ہے، سلام علی الیاسین۔ اس کے بارے میں تفسیر کیا بتا رہے ہیں؟ تفسیر یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو الیاسین پر، یعنی وہ آل یاسین، ہم آل محمد ہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آل محمد کا قول نقل فرماتے ہیں۔ اب اس کے نیچے ایک اور جو ہے نا وہ فائدہ یعنی کہ ڈیٹیل لکھی ہے، بعض نے سلام علی آل یاسین بھی پڑھا ہے، لہذا مطلب صاف ہے، کیونکہ حضور سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک یاسین ہے۔ چنانچہ علامہ حجر مکی رحمت اللہ علیہ جو کعبے کے امام یعنی کہ امام کعبہ تھے، جیسے کہ آج بھی امام کعبہ ہوتے ہیں، یعنی کعبے میں امامت کرنے والے۔ اچھا، تو انہوں نے اپنی سوائق المحرقہ کتاب میں لکھا ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آل یاسین سے آل محمد مراد ہے، جماعت۔ سامعین گرامی، مفسرین، ایک مفسر نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا ویڈیو بناتے ہوئے، اہل سنت کی مفسرین کی جماعت نے کہا ہے کہ یہ آل یاسین جو ہیں وہ آل محمد ہیں، اور آل محمد کے پر علیہ السلام اسی چارٹر میں ہے جس چارٹر میں انبیاء پر علیہ السلام ہے، یعنی سورہ صافات کی آیات میں۔ سامعین گرامی، ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے مفاتیح المودہ، یہ ترجمہ ہے ینابع المودت کا، جو شیخ سلیمان قندوزی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم قسطنطنیہ نے لکھی تھی۔ اس کتاب کا ترجمہ اہل سنت کے پیر طریقت تنویر المصطفیٰ صاحب نے کیا ہے۔ بغیر کسی تاخر کے ہم آپ کو اس میں بھی سلام علی الیاسین کی تفسیر دکھاتے ہیں۔ سامعین گرامی، صفحہ نمبر 646 مفاتیح المودت، عرفان آل محمد کے نام سے بھی ہے یہ مشہور کتاب۔ سلام علی الیاسین، مفسرین کی ایک جماعت۔ سامعین گرامی، ایک مفسر نہیں، جماعت، قرآن جماعت کی بات کر رہے ہیں نا، اور بخاری بھی کہہ رہی ہے جس نے جماعت کو چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ جماعت، اس جماعت کو کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ اس جماعت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جماعت کہہ رہی ہے کہ سلام علی الیاسین سے مراد سلام علی آل محمد ہے، اس جماعت کو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اب امام فخر الدین رازی امام اہل سنت بڑے بہت جلیل القدر مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ 5 مشترکات ہیں، ان میں سے ایک ہے، پہلا ہے سلام میں اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اور یعنی کہ سلام میں مماثلت ہے دونوں میں، نبی پر بھی سلام ہوگا جیسے قرآن میں فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اور فرمایا آل محمد کے لیے سلام علی الیاسین، ٹھیک ہے۔ سامعین گرامی، یہ ہو گیا سلام کا۔ ہم آپ کو قرآن سے مزید دکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، یہ سورہ نمل ہے، یہ سورہ نمل ہے، اور اس کی آیت نمبر 59 اللہ فرماتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین گرامی، یہ قل سے شروع ہو رہی ہے، یعنی یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے، تو اس حکم سے سرتابی ہرگز آئین پاکستان تو کر نہیں سکتا، کیونکہ آئین پاکستان تابع ہے قرآن کے۔ قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے الحمدللہ کہو اور سلام کرو علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جن جن کو اصطفیٰ کرا ہے۔ تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ انبیاء کو اصطفیٰ کرا ہے، تو انبیاء کے آگے تو علیہ السلام لگے گا، قرآن کہہ رہا ہے
مگر کیا صرف اصطفیٰ جو کرا ہے وہ انبیاء ہی کو کرا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ بھی کس کو اصطفیٰ کرا ہے، چنا ہے، جن پر قرآن نے سلام کہا ہے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان عباد پر سلام ہو جن کو اصطفیٰ یعنی چنا ہے۔ جی سامعین گرامی، اب یہ سورہ فاطر ہے اور اس کی آیت ہم نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ حکم دیا ہے۔ اب اس حکم سے منع دنیا کا کوئی قانون نہیں کر سکتا سامعین گرامی، یہ قرآنی حکم ہے، اور خصوصاً خدا داد ہمارے دل عزیز وطن کا قانون تو ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآنی حکم ہے کہ سلام ہو کس پر؟ اللہ کے اصطفیٰ بندوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے اصطفیٰ بندے کیا صرف صاحب کتاب انبیاء ہیں یا وارث کتاب بھی ہیں؟ اللہ نے کچھ وارث کتاب بھی چنے۔ تو سامعین گرامی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سامعین گرامی اب آپ دیکھیں کہ جیسے کہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے اصطفیٰ بندوں پر سلام۔ تو کیا اللہ نے صرف حامل کتاب، صاحب کتاب، نبی کو اصطفیٰ کرا یا وارثین کتاب کو بھی اصطفیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہیں جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا۔ تو سامعین گرامی کتاب کے ورثہ بھی اصطفیٰ ہیں، اور سورہ نمل کی آیت اور حکم کے تحت ان اصطفیٰ بندوں پر بھی سلام ہوگا، علیہ السلام کہا جائے گا، آپشنل نہیں ہے، قل ہے، قل الحمدللہ، حمد کرو اللہ کی حمد کرو۔ تو جیسا حکم اللہ کی حمد کا ہے ویسے ہی ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ تو نہ صرف ان بندوں پر کہ جو صاحب کتاب تھے بلکہ وارثین کتاب پر بھی علیہ السلام لگے گا۔ سامعین گرامی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وارثین کتاب ہیں کون، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے۔ سامعین گرامی یہ کتاب ہے مسند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے لکھنے والے امام اہل سنت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شبیر بردرز سے یہ چھپی ہے۔ اور اب ہم آپ کو اس میں وارثین کتاب دکھائیں گے، اپنے قول سے نہیں، میرے قیاس سے نہیں، بلکہ حدیث رسول سے، رسول اللہ کے حکم سے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص بھی وارث رسول ہے تو بھائی وہ وارث کتاب ہے، تو پھر بھائی وہ حدیث رسول سے دکھا دے تو ہم مانیں گے بالکل۔ مگر ابھی ہم جس کو وارث دکھا رہے ہیں وہ رسول اللہ کی زبانی، آئیے دیکھیے۔ تو سامعین گرامی یہ کتاب ہے مسند فاطمہ، جو ترجمہ اردو ہے، 63 پیج نمبر ہے۔ اس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ باتیں کر رہے ہیں، مگر ہم آپ کو چند چھوٹی سی بات دکھائیں گے جو ہمارے موضوع سے منسلک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم بخدا جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے تمہیں فقط اپنے لیے مؤخر کیا، یعنی کہ جب بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا، جب کی بات ہو رہی ہے، تمہیں مجھ سے وہی منزلت، وہی نسبت، تعلق و نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہاں میرے بعد نبی کوئی نہیں، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو وارث کہا ہے، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ تو یہ تو رسول اللہ کا وارث نہیں، کتاب کا وارث۔ کہاں؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، کیا وراثت سے مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی جو مجھ سے قبل وراثت انبیاء علیہ السلام تھی۔ عرض کیا، کیا وراثت انبیاء علیہ السلام تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کی کتاب کے وارث کون ہیں؟ علی۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ وارث کتاب کو اصطفیٰ کرا ہے، اور سورہ نمل میں کیا ہے؟ اصطفیٰ بندوں پر سلام کرنا ہی کرنا ہے، قل ہے، آپشنل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس قرآنی آیت سے اختلاف کر رہا ہے اور قانون بنا رہا ہے تو وہ غیر قرآنی قانون ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ غیر قرآنی قانون پر چلانا چاہ رہے ہیں ہمیں۔
سامعین گرامی، یہ کتاب ہے شرح خصائص نسائی. خصائص نسائی اہل سنت کے محدث امام نسائی نے لکھی تھی. اس کی شرح جو ہے وہ جناب ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھی ہے، اہل سنت کے جو ایک عالم ہیں. اب انہوں نے ایک اور کتاب لکھی علیہ السلام. انہوں نے اپنا وہی تھیسس جو ہے، اپنی ریسرچ جو ہے وہ اس کتاب میں بھی تھوڑی سی جھلک اس میں دکھائی ہے. تو یہ اس کتاب کے شرح خصائص نسائی کا صفحہ نمبر 734 اور کتب صحاح میں علیہ السلام کے الفاظ. تو سامعین گرامی، انہوں نے مختصراً ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اب ہم آپ کو اور مزید کچھ دکھائیں گے، دوسرا سیگمنٹ ہے. تو یہ بخاری میں اتنی مرتبہ آیا ہے علیہ السلام، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ علیہ السلام ائمہ اہل بیت کے لیے کتنی مرتبہ آیا ہے. شرح نبوی میں آیا ہے اور ترمذی میں آیا ہے. سامعین گرامی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ہم آپ کو آخر میں اس کا جو ہے احمد بن حنبل میں آیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں آیا، اور دیگر علماء نے استعمال کرا ہے اس کو، علیہ السلام کو اہل بیت کے لیے. مگر سامعین گرامی، یہ کوئی نہ پہنچاتا ہے یہ علم، نہ کسی کو دلچسپی ہے. بہرحال سامعین گرامی، ہم آپ کو اب کلیہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر اس کے بارے میں کیا، یعنی کہ یہ لکھا ہے انہوں نے، ظہور احمد فیضی نے، اس لیے ان نفوس مقدسہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ تقریر و تحریر میں علیہ السلام وغیرہ الفاظ کہنا لکھنا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہے. یعنی نبی پر درود بھیجنا اہل بیت کو علیہ السلام کہنے کا حصہ ہے. سامعین گرامی، علیہ السلام تو چھوڑیے، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اہل بیت پر سلام تو چھوڑیے، درود ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت سے آپ علیہ السلام نکال رہے ہیں، اہل بیت کو تو درود بھیجا جاتا ہے. ہم دکھائیں گے مزید کتابوں میں. سامعین گرامی، یہ کتاب ہے امام پاک اور یزید پلید. یہ کتاب لکھی ہے محمد شفیع کاڑوی مرحوم نے، جو والد صاحب ہیں کوکب نورانی صاحب کے. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے یہ چھپی ہے. اب ہم اس کتاب میں آپ کو درود بر آل محمد دکھاتے ہیں. احادیث میں رسول اللہ سے ہے کہ اہل بیت پر درود ہے. آپ علیہ السلام لینا چاہ رہے ہیں، اہل بیت پر تو درود پڑھنا چاہیے. آپ رسول اللہ کی مانیں گے یا نہیں؟ سامعین گرامی، یہ یزید پلید، امام پاک اور یزید پلید کتاب کا صفحہ نمبر 241، اور یہ نیچے ایک حدیث ہے، اور یہ صواعق المحرقہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام کعبہ تھے اپنے وقت کے. یہ انہوں نے لکھی ہے حدیث: مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو. عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو، انکمپلیٹ درود. عرض کیا صحابہ نے، ناقص درود کون سا ہے؟ فرمایا، کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور یہیں رک جاتے ہو، بلکہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی آل کا نام لیے بغیر پڑھنا ناقص، اور آل کے نام کے ساتھ پڑھنا کامل درود شریف ہے. سامعین گرامی، آل پر درود ہے. اب مزید آپ کو دکھاتے ہیں. سامعین گرامی، یہ کتاب معاف کیجیے گا، امام پاک اور یزید پلید حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پڑھے اور اس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز نہ ہوگی. اسی پر حضرت شافعی نے شعر کہا تھا. کیا کہا تھا اس کا ترجمہ، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کو سناتا جا رہا ہوں. کبھی اس شعر پر بھی بات ہوگی.
کہ کس کس کتاب میں لکھا ہے. اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت کو فرض قرار دیا ہے اس قرآن میں، جس کو اس نے نازل کیا تمہاری عظمت و شان کے لیے یہی کافی ہے کہ جس نے تم پر درود نہ پڑھا. کون؟ اے اہل بیت رسول، جس نے تم پر درود نہ پڑھا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. جناب ہم کیا نماز میں بھی رضی اللہ کہنے لگے؟ کیا نماز میں بھی اب ہم رضی اللہ کہنے لگیں؟ کیا اب ہم اپنی نمازیں بھی آپ کے کہنے سے ڈھال لیں؟ السلام علیکم.